अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नैयर नवीद और आज हम बात करेंगे कि सदर ने जो सरप्राइज दिया है, जो वजीर आजम अनवरुल्लाह काकड़ साहब की जानिब से एक समरी भेजी गई थी कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, और सदर साहब ने वो उस समरी पर दस्तखत नहीं किए, वो वापस भेज दिया और एक जो डेडलॉक पैदा हो गया है उस पर आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, और मुख्तलिफ वो जो ओहदे हैं, जो आईनी ओहदे हैं, उनकी जो बंदर बांट हुई है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उस पर बात करेंगे। और दूसरा एक इंतहाई अहम मामला, जो मरी सुरासी के दो नौजवान जिनको कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया और उसके बाद फिर बहिमाना तशद्दुद किया, उनको बरहना करके उनकी वीडियोस बनाकर उनके अहले खाना को भेजी। और आज हम इस पर भी बात करेंगे कि 21 दिन गुजरने के बाद भी उनको क्यों नहीं बाजियाब करवाया जा सका और ये अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है इस मुल्क को। तो आज हम चलते हैं नवीद सती साहब से, दरियाफ्त करते हैं कि सर ये सदर ने जो सरप्राइज दिया है, समरी वापस भेज दी है अनवरुल्लाह काकड़ साहब को, कि उन्होंने कहा जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती मैं उस वक्त तक इजलास नहीं बुलाऊंगा। ये क्या मामला है, सदर साहब क्यों नहीं बुला रहे इजलास? अच्छा, ये बड़ा अहम है कि बेसिकली सदर ने जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वज़ीर आज़म निगरान, उन्होंने उनको समरी भेजी कि जनाब 26 को फरवरी को जो है ना वो बुलाना है। और पहले ही ये आपने देखा होगा कि जुमे से ही चल रही थी, जब समरी गई उससे शाम को खबरें चलना शुरू हो गई थी और सैटरडे को तो क्लियर हो गया कि सदर ने कहा है जी कि आप पहले मखसूस नशिस्तों का मामला हल करें। लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि वो इस तरह नहीं होगा। अब ये एक डेडलॉक पैदा हुआ, उन्होंने वज़ीर आज़म की जो समरी थी वो वापस भेज दी। और फिर जो स्पीकर ने क्या किया कि उसने कहा जी कि हमने लीगल एक्सपर्ट से हमने पता किया है और हम जो है वो आइन के जो आर्टिकल 91 की क्लास 2 के तहत हम खुद ही बुला लेते हैं। अब क्या हुआ कि 29 फरवरी को जो है बाकायदा तौर पे इजलास तलब कर लिया गया। अब यानी ये कि सदर के दस्तखत के बगैर उस समरी पर दस्तखत नहीं हुए, और लेकिन इजलास तलब कर लिया कर गया। लिया गया। अब इसमें ज़ाहिर है चीज़ें आएँगी मज़ीद, यानी एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में अभी से एक बड़ा दरार पड़ चुका है। ठीक है, अब इसमें ज़ाहिर है जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, चीज़ें आएँगी अभी। थोड़ी देर तक आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी कि क्या हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है ये चल रहा था कि अब एक बड़ी पार्टी है जिसकी मखसूस नशिस्तें हैं, अगर उसका सदर ये कह भी रहा है कि आप करने दें, तो ये मतलब एक उस तरफ से हमें लग ये रहा है कि वो शायद इस लेवल पे जाना चाहते हैं कि किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ को सीट्स ना मिल सके, मखसूस नशिस्तें ना मिले और वो आपस में तकसीम कर लें। आपस में बिल्कुल। और अब दूसरा मामला, जो मरी जो सुरासी के दो नौजवानों को अगवा कर लिया है कच्चे के डाकुओं ने, और उसको 21 दिन गुजर चुके हैं। किसी भी जो रियासत की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, पुलिस के आईजी जो पंजाब हैं, वो इस वक्त टिकटॉक बना रहे होते हैं हर वक्त, लेकिन उनको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो फराइज हैं, वो उनको नहीं परफॉर्म कर रहे, उन ड्यूटीज को नहीं फुलफिल कर रहे, बल्कि वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर चढ़ा रहे होते हैं। भाई, दो नौजवानों को सती साहब वो अगवा किया उन्होंने, झांसा देकर के आपको हम गाड़ी फरोख्त करेंगे सस्ते दामों पर, और अब उनकी बहिमाना तशद्दुद करके, उनको बरहना करके, उनकी नंगी वीडियोस बनाकर उनको भेजी जाती हैं अहले खाना को, और 2 करोड़ रुपए जो तावान मांगा गया है, उन्होंने कहा जब तक 2 करोड़ की वीडियो बनाकर नहीं आप देते हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? 21 दिन से क्यों नहीं अथॉरिटीज उनको बाजियाब करा सकी? बिल्कुल, देखें इससे पहले भी हमारे कुछ मीडिया के लोगों ने भी बात की, सियासी लोगों ने भी इस पे बात की कि जी वो अपनी-अपनी के तहत उन्होंने कोशिश की है। लेकिन कल शाम को भी एक आप देखें कि उसी शफ़क़त के नंबर से जो है वो व्हाट्सएप मैसेज आता है, कॉल्स भी वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी अब 2 करोड़ की वीडियो बनाकर भेजें। तो आप जब देखें, जब वो राब्ते में हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, सारा कुछ हो रहा है और इसके बावजूद जो है वो पूरी की पूरी सिंध गवर्नमेंट, अब डेफिनेटली ज़रदारी साहब सदर बन रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से पीछे कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक आध मुलाकात हमारी एक अहम शख्सियत से है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कंबाइन यानी कोई कलेक्टिव कोशिश हम समझ रहे हैं कि नहीं हो पा रही। अगर कच्चे के डाकू इतने ही मजबूत हो गए हैं और ये जितने भी सियासी रहनुमा है वो भी अपनी, आप देखें कि वो भरपूर तरीके से हर ये कह रहा है जी मेरी बात होगी, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम अभी तक नहीं हुआ। जॉइंट वैसे तो बहुत से इदारे बने हुए हैं, लेकिन कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ जाती, क्योंकि वो दीदा दलीली से कर रहे हैं। वो एक नंबर यूज कर रहे हैं जो कि शफकत का नंबर है, उसी उसके बड़े भाई का, उसी से व्हाट्सअप कर रहे हैं, उसी से वीडियो बना रहे हैं। और अब ये जरूर हुआ है कि दोनों भाइयों के साथ राब्ता हो गया है फैमिली का। पहले ये एक से हो रहा था, दूसरे से नहीं हो रहा था, ये तो चीज सामने आ रही है। अब ये देखें कि आज हो गए 21 दिन। 21 दिन हो गए हैं, आज जोड़ तोड़ जरूर उरूज पे है। और आपके मुराद अली शाह साहब ने मुंतखब भी हो गए हैं, यानी वज़ीर आला दोबारा तीसरी दफा वो मुंतखब हो गए हैं और सिंध का इलाका कशमोर है। और
مراد علی شاہ یعنی تیسری دفعہ یعنی آپ دیکھیں کہ 15 برس بغیر یعنی شرکت ناغے آپ بغیر کسی شرکت کے بغیر کسی اس کے پیپلز پارٹی حکومت کرتی رہی، اور آج چوتھی دفعہ حکومت لے رہی ہے، اور کچے کے ڈاکو مزید مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ صرف ان دو مری کے نوجوانوں کو ان کچے کے ڈاکو نے نہیں رکھا ہوا، وہ جو سندھ کے لوگ ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معمول ہے، یہ کوئی یہ ہمارے لیے تو ایک عجیب سی چیز ہوگی، لیکن زرداری صاحب نے پھر خود رکھے ہوں گے نا کہ وہ کئی ایریاز میں بھیج دیتے ہوں گے، پھر اس کے بعد اور کسی وہ سے بات کرنی کچے کے ڈاکو یہ کہتے ہیں کہ پولیس ہمیں اسلحہ فراہم کرتی ہے اور وہ ہماری سرپرستی کرتی ہے کہ اور تب ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ سندھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب یعنی زرداری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کلیم کرنا بلاول بھٹو کو دیکھنا ہوگا کہ اگر اس نے کہیں اس کی تھوڑی بہت کہیں امید ہوتی بھی ہے تو زرداری صاحب پانی پھیر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کوئی ایسا ایریا نہیں ہے، نو گو ایریا تو ہو نہیں سکتا، کچے کا ایریا، وہاں سے لوگ منتخب ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں عوام ووٹ لے رہی ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں وہ کال کرتے ہیں تو کچے کے ڈاکو ان کے سامنے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور ان کو وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کئی لوگوں سے ظلم اور یعنی ظلم کرانا ہو تو وہ بھی وہی کرواتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ مری کے جو منتخب نمائندے ہیں ستی صاحب، اسامہ اشفاق سرور صاحب، وہ ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے وہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، اور بلال یمین ستی صاحب وہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ کوئی کوشش کریں، 2 کروڑ روپے کیا ریاست کے، اگر ریاست ہمارے جان اور مال کا تحفظ نہیں کر سکتی، ہم جو ٹیکس دیتے ہیں ہمارے جان اور مال کا تحفظ نہیں کر سکتی، تو پھر اس ریاست کے اندر پھر ہر شہری ایک ویپن رکھے گا کہ وہ کہے گا ہم اپنے پروٹیکشن کے لیے پھر سرعام وہ خون ریزی ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ یہ جو پہلے بھی افسوس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، پہلے بھی افسوس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، لیکن اب تو یعنی پہلے تو چلو ریاست، اب تو یہ معاملہ چلا گیا ہے کہ آپ عام شہریوں کو، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار، آپ ان کو نمبر تک دے رہے ہیں کہ اس نمبر سے ہمیں کال آ رہی ہے، نمبر ٹریس بھی ہو رہا ہے، لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کی ریاست، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی ادارے ہمارے جو ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا کام ہے کہ وہ کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں، اگر وہ جوڑ توڑ میں لگے ہوں گے تو پھر تو کام نہیں ہوگا۔ اگر وہ آج بھی جو ہے وہ اگر ملک کی یعنی حفاظت ہی کر لیں، عام شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ مل جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس طرف رخ نہیں ہے کسی کا، یعنی کسی کا بھی آپ دیکھیں کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اب اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے، اور اس طرح کے جو بیچارے غریب عوام ہے، اگر ان سے آپ اندازہ کریں کہ 8-9 لاکھ بھی چھین لیا گیا، پھر 22 دنوں سے وہ وہاں پہ اگر ان کو تشدد بھی ہو رہا ہے، اور ان کے بوڑھے والدین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، لیکن بے بس ہیں اس ریاست کے آگے، اور اس طرح کے کئی اور ایریاز میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں یعنی اب ٹیکس کے پیسے، یعنی اب مہنگائی تو عروج پہ ڈیلی ہو رہی ہے، سوائے اس کے کہ جناب آپ نے عوام کو تحفظ نہیں دینا، باقی سارے کام جو ہے نا وہ چلے گے۔ بس یہ ایک عظیم المیہ ہے، اور ہماری ریاست بالکل بے حسی کی ایک وہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ سر اب جو آئینی عہدے ہیں جو ان کی بندر بانٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوئی ہے، اب کون سپیکر بننے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا اور کون چیئرمین سینیٹ، آپ کے پاس کیا خبر ہے سد صاحب؟ اچھا، کچھ چیزیں تو بالکل کلیئر ہو گئی ہیں نا، کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے ڈیڈ لاک کے بعد کلیئر ہو گیا کہ زرداری صاحب صدر ہوں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا جی، اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ جو چیئرمین سینٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ چیزیں ہیں، انہوں نے بھی کچھ کام کروائے ہیں، نگران پورا سیٹ اپ اگر 3 ماہ کے لیے جو آتا ہے، 60 دن کے لیے 90 دن کے آنا ہوتا ہے، وہ غیر قانونی طور پر جب 1 سوا سال تک رہا ہے، تو ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی ڈر ہے کہ جناب کل ہم اتریں گے تو کیا ہوگا۔ تو کبھی نام آتا ہے جناب بگٹی صاحب کا، سرفراز بگٹی صاحب کا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ ان کو بنایا جائے گا، کبھی آ جاتا ہے جناب کے کاکڑ صاحب کو جناب چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، تو گیلانی صاحب کو فارغ کرنا چاہے۔ لیکن پیپلز پارٹی ایک چیز تو کلیئر کر چکی ہے کہ ایٹ لیسٹ یوسف رضا گیلانی کو بنانا ہے چیئرمین سینٹ، کو سمجھ بھی آتی ہے۔ اگر ہمارا الحق کاکڑ کو ہی آپ نے بنانا ہے اور سارے انہی لوگوں کو لے کے چلنا ہے، اور یہ میں ہم پہلے کیا کہہ کے تھک چکے ہیں کہ پہلے بھی پی ڈی ایم کی یہ پوزیشن تھی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی انہی کے لوگوں، وہی لوگ تھے، پی ڈی ایم کو بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور آگے بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ چلائے گی۔ تو ظاہر آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ اگر یہ واقعی اتنے کریڈیبل بندے ہیں، پھر ان کے ٹائم نے 1-2 سال 1.5 سال کے بعد، اب اگر اس کے بعد بھی یہ ہونا ہے کہ بار بار انہی کو لوگوں کو اٹھایا جائے گا، بار بار انہی کو لایا جائے گا، تو پھر تو ظاہر ہے عوام نے تو فیصلہ سنایا دیا، کچھ اور سنایا ہوا عوام کی اگر مینڈیٹ کو بھی رد کرنا ہے اور ملک بھی ٹھیک نہیں ہونا،
پھر اس کا کیا ہونا ہے؟ اب دیکھیں ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے لیے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا فائنل پیپلز پارٹی، لیکن زرداری صاحب کو کہیں سے میسج آ جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کا اور محمود احمد جو محمود احمد محمود ہے، یوسف رضا گیلانی اور وہ ایک ہی فیملی ہے، کزن بھی ہے، ایک بندے کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اب یہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ قمر زمان قاہرہ کو ہو سکتا ہے کہ گورنر بنایا جائے، ان کو خاموش بھی کرایا گیا تھا کہ آپ خاموش رہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہو گئی ہے، اسی طرح اسپیکر محمد احمد خان ہو گئے ہیں۔ کے پی کا جو ہے وہ فیصل کریم گنڈی کی بات ہو رہی ہے کہ گورنر ان کو لگایا جا سکتا ہے، نجم الدین کی بات بھی ہو رہی ہے، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو گئے۔ اسی طرح گورنر بلوچستان جو ہے وہ یہاں پر اگر نواب ثناء اللہ زہری کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے نون لیگ اگر لگائے گی جعفر خان ودوخول کا نام بھی چل رہا ہے۔ سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے اور یہ پہلے ہی ڈیل کر کے جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تین بندوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، جن سے وہ انہوں نے کام بھی لیا اور جن سے آگے بھی کام لیں گے۔ ایک ہے انوار الحق کاکڑ، دوسرا چیئرمین سینٹ سنجرانی، اور تیسرا نواب یعنی آپ کا ہے سرفراز بگٹی، جن کو پہلے سے میسج ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے محسن نقوی کو بھی کہیں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ویسے تو اس کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک یہ چیزیں تو کلیئر ہو چکی ہیں کہ ہاں ایم کیو ایم یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم کے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ ہم سوچیں گے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ چلیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ وہ کامران ٹسوری کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اور کامران ٹسوری کی 2015 کی سٹوریز آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہے۔ پیسہ بھی انہوں نے لگایا، کہا جا رہا ہے کہ ان کے دوست ہیں جنہوں نے سرینا میں ان کو اسٹے بھی کر کے دیا ہوا ہے، ایم کیو ایم والوں کو پیسہ بھی لگایا انہوں نے، اور ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل چل رہے ہیں، تو انہی کو آگے لے کے چلنا ہے ایم کیو ایم نے۔ لیکن نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ ان کا بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں نے ان کے لیے بھی خدمات کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو صدر بنایا گیا اور زبیر کو فارغ کر دیا گیا، تو وہ بھی سرکاری ملازم رہے ہیں اور وہ اپنی جتا رہے ہیں کہ جناب ان کو بنایا جائے۔ تو یہ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیزیں ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا جو ابھی آئے گا بحران، آئینی بحران آپ سمجھتے ہیں کہ صدر نے اگر اسمبلی پہ سائن نہیں کیے اور اسپیکر یعنی بتاتا ہے کہ آرٹیکل جو ہے 91 اس کو کلاس 2 کے تحت وہ بلا سکتے ہیں، تو ایک تو بحران یہ شروع سے ہی پیدا ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی کیا معاملہ شروعات یعنی ہو کہ رہی ہے، پھر کہاں تک گیا۔ عدالت میں جائے گا، گویا عدالت کی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا اسپیکر کا بلایا گیا اجلاس درست ہے کہ نہیں۔ یہ مجموعی سیاسی صورتحال تھی ناظرین، آپ کے سامنے قاضی رکھنا صاحب کے تھی۔ پاس گیا تو قاضی صاحب اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیں گے، وہ کیونکہ دینا نہیں چاہ رہے، سیٹیں بھی نہیں دینا چاہ رہے۔ اب دیکھیں سارا معاملہ سیٹیں نہ دینے کا ہے، اگر سیٹیں دینی ہوتی بلے کا نشان بھی لے لیا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو مخصوص چیزیں نہ دیں۔ ڈر ہے، خوف ہے۔ آج مریم نواز کے اب جب گئی تو انہوں نے احتجاج کیا کہ جناب ہمارے لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ میاں اسلم کو آپ کو پتا ہے کہ وہ جب وہ انہوں نے جانا تھا تو پوری کی پوری جو ہے وہ آپ کی اسمبلی جو ہے وہ کارڈن آف تھی، تمام پولیس سیکیورٹی اہلکار وہاں موجود تھے کہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ ایون کے پی پشاور سے ہائی کورٹ کے ریمارکس بڑے سخت ریمارکس آئے، پولیس کے پی آئی جی نے جو ہے وہ پنجاب آئی جی کو کال کی، لیکن اس کے باوجود یعنی ایک تو یہ نظر آ رہا ہے سخت جو آئینی بحران نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کے پی اور پنجاب کا آگے چل کے آمنے سامنے۔ مریم نواز ایک طرف سے اگر کچھ کریں گی تو علی امین گنڈا پور کے پی سے کچھ کریں گے، اور بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی کے روپوش ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے، وہ راہداری اگر لیں گے، ضمانت اٹھائیں گے پشاور ہائی کورٹ سے۔ پنجاب میں اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو کے پی پولیس اور پنجاب پولیس میں بھی بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یوں جو ہے وہ ایک آئینی بحران مزید جو ہے وہ سائڈ اٹھاتا نظر آیا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے یا اسی طرح ملک کا مزید بیڑا غرق کیا جائے گا۔ اور اگر یہ اتنی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو پھر ان کو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال بھی دیں، لیکن پھر ان کو رسپانسبل بھی ٹھہرائیں، کم از کم یا تو اس ملک کا کوئی بہتر ہو، یا پھر یہ لوگ جو ہے بار بار آگر آ کے اسی عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ کبھی وہ ان کو سبسڈی کے بجائے جو ہے مطلب سبسڈی کے نام پہ کبھی لوٹیں گے، اور کبھی جو ہے ان کے اوپر ٹیکسز کے ساتھ ان کے اوپر بھی لگاتے جائیں گے۔ جی بالکل ناظرین، پولیٹیکل کنفرنٹیشن یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کبھی بھی ملک کے جو مستقبل کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے کبھی بھی صحیح ایک نیک شگن نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ملک کو نقصان ہی پہنچایا کرتی ہے۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ مستقبل میں ہمارے ملک میں ایک سیاسی استحکام ہوگا، نہ کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی حضرات یہ ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ وہ مری سراسی کے 2 نوجوان جن کے اوپر بہیمانہ تشدد ہو رہا ہے، آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں، انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں کچے کے ڈاکو نے، وہ ان کی بازیابی کے لیے آپ اپنے تئیں جتنی کوششیں کر سکتے ہیں کوشش کریں، اور ان منتخب نمائندوں کے ضمیر بھی جگانے کی کوشش کریں کہ جن کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا گیا ہے کہ آپ بھی خدا را کچھ کوشش کریں تاکہ یہ 2 نوجوان
اپنی جو زندگی اور موت کی بازی لڑ رہے ہیں یہ زندگی کی بازی جیت جائیں۔ آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو بہت شکریہ جی۔